के बाद खबर के हर पहलू को सामने लाना। स्टार न्यूज़, जिम्मेदारी का दूसरा नाम। प्रोग्राम को मैं एक बार फिर खुशामदीद। जनाब, बहुत अहम गुफ्तगू जारी है और हम बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों पर कीमतें बढ़ा दी हैं। उसमें बजट में मेकअप, शैम्पू, परफ्यूम्स भी महंगे कर दिए गए हैं। अच्छा, ज़राअत के हवाले से इस मैंने कहा था आपको नज़रअंदाज किया, कोई रिलीफ नहीं दिया गया क्योंकि जो किसान हैं हमारे, उन्होंने इस बजट को मुस्तरद किया है। उसकी वजूहात क्या हैं इस पर भी हम बात करेंगे कि किसान जो रहनुमा है उन्होंने ये कहा है कि जी ज़राई मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म होनी चाहिए थी, ये नहीं की इस गवर्नमेंट ने। और इसके अलावा ज़राई कर्ज़ों पर जो सूद लिया जाता है उससे कम के बजाय ख़त्म करना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। इसीलिए बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे PTI की जानिब से कि ये बजट इनकलाबी है। उसके बाद इनकलाबी से बात पहुँची मुतवाज़न तक, और लेकिन अब झूठ पकड़े जा रहे हैं जी। कल जो एक कहा गया था PTI हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया कि जी ये बजट जो है इसमें कोई नया टैक्स हमने नहीं लगाया, और आज कहा गया है कि जी ये बजट जो है IMF का था और IMF से बातचीत हमारी जारी है। यकीनन ज़ाहिर है IMF से पूछे बगैर ऐसा असलन होता नहीं है ज़ाहिर बिल्कुल। और फिर आज मिनी बजट के हवाले से भी शौकत तरीन साहब का कहना था कि मिनी बजट लेकर नहीं आएंगे, और इससे कबल भी वो कहते रहे हैं कि IMF का शदीद दबाव था लेकिन गैस बिजली की कीमतें जो हैं उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। आज भी ये चीज़ दोहराई गई है, ये बात कही गई है कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन तमाम तर सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आती है। और अब जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात आने का सिलसिला भी सामने आ चुका है, किसान भी मुस्तरद कर चुके, अपोजिशन जमातों की जानिब से भी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अवाम दुश्मन बजट है, अवाम दोस्त किसी सूरत ये नहीं हो सकता। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा जाता है कि ये बजट इतना है, इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि तमाम तर जो है वो लोग जो है वो उससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल, लेकिन अरसलान होगा नहीं ऐसा, क्योंकि देखिए खुद गवर्नमेंट ने तस्लीम किया है इक़्तिसादी सर्वे में कि कोरोना से 2 करोड़ से ज़ायद लोग बेरोज़गार हुए हैं। तो उन 2 करोड़ से ज़ायद जो बेरोज़गार हुए उन्हें कितने लोगों को आप रोज़गार देने में कामयाब हुए, या ऐसी कौन सी स्कीमें बजट के हवाले से सामने आई हैं जिस पर हमें लगे कि जी वो 2 करोड़ जो बेरोज़गार हुए तो उन्हें आप रोज़गार देंगे। इसके अलावा तजारती खसारा आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि जी 35% बढ़ गया है। अच्छा, तजारती खसारा अगर 35% बढ़ गया है तो उसको मैनेज कैसे करेंगे आप, ये भी नहीं पता। अगले 3 साल में $40 अरब का बैरूनी कर्जा वापस भी करना है। इस हवाले से कोई जामा प्लान अरसलान अब तक इस गवर्नमेंट का सामने नहीं आया कि जी ये जो वापस करना है आपने अगले 2-3 सालों में $40 अरब, ये कहाँ से आएंगे? क्योंकि इससे पहले अगर सऊदी अरबिया ने आपसे पैसे वापस मांगे तो वो तो चाइना ने चले हेल्प कर दी, आपका दोस्त मुल्क है, और आप सुरखरू हुए, वहाँ से पैसे लिए आपने और सऊदी अरबिया को दे दिए। अब जो अगले 2-3 साल में आपने $40 अरब जो वापस करने हैं वो किस तरह होंगे? बिल्कुल अली, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ज़ाहिर है आप भी काफ़ी गहरा जो है वो तज्ज़िया रखते हैं, तमाम तर मामलात को देख रहे होते हैं और ख़बरों से जो है वो आप अपडेटेड रहते हैं। ये मुझे बताइए कि आज इम्यूनिटी स्कीम के हवाले से जो है वो जिक्र किया गया कि तामीराती शोबे में 6 माह की तौसीह हो सकती है, इससे कौन मुस्तफ़ीद होगा? दूसरा सवाल ये कि क्या हुकूमत यूटर्न इस मामले पर ले सकती है कि प्री बजट का भी मना कर रही है, लेकिन इससे कबल भी जमातें लेकर आती रही हैं, जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्री बजट पेश किया है। आपको नहीं लगता कि ये भी हुकूमत जो है यूटर्न बाद में ले सकती है और प्री बजट पेश किया जा सकता है और आवाम के लिए शदीद मुश्किलात दोबारा पैदा की जा सकती हैं? जी बिल्कुल अरसलान, गुज़िश्ता 3 साल में जो हमने देखा है उसमें तो ज़ाहिर मिनी बजट आना ही आना है। और इस बार तो आप देख लीजिएगा, इस वक्त चूँकि आज दूसरा दिन है बजट का, और आप देख लीजिएगा अभी महीना ही गुजरेगा उसके बाद मिनी बजट आपके सामने, एक नहीं कई मिनी बजट आएंगे। क्योंकि इस हुकूमत ने ये तो सिर्फ बजट इसलिए पेश कर दिया फौरी तौर पर आवाम को खुश करने के लिए कि 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत के मज़ीद, उसके बाद इंतखाबात हैं, इंतखाबात में जाना है, तो ज़ाहिर है इस तरह का बजट लाना ही था उन्हें, जिसका दावा किया उन्होंने टैक्स फ्री बजट। और आज उसकी कली खुल गई, उन्होंने कहा जी IMF का बजट है। इसी तरह जो मिनी बजट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिनी बजट भी आएंगे, महंगाई मज़ीद ऊपर जाएगी। इस वक्त 18% महंगाई है। अब बजट पेश करने से लोगों को लगता ये है कि शायद ये अच्छा बजट इन्होंने पेश कर दिया तो महंगाई कम हो जाएगी और कीमतें वापस आ जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा जी, क्योंकि जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, और इस तरह जो मरायात याफ्ता तबका है सिर्फ उन्हें ही खुश करने के लिए बहुत कुछ कीमतें कम की गई हैं। आम आदमी की जो बात हम करते हैं उसको उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। तामीराती सनत की जो आप बात कर रहे हैं जी, तामीराती पैकेज और शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, इस पर कमी ज़रूर हो सकती है, इस पर ज़रूर लोग फ़ायदा उठाएंगे। इस पर ज़ाहिर है कोरोना के बावजूद भी तामीराती
صنعت کا کام جاری رہا، پہیہ چلتا رہا، جس کی وجہ سے تھوڑی بہت جو گروتھ ریٹ پاکستان کے اوپر آیا ہے، اس طرح کے 2-3 اقدامات تھے جس کی وجہ سے ہو پایا ہے۔ لیکن ایک اہم بات میں بتاؤں آپ کو، اور ناظرین آپ سے بھی، اور اسلان آپ کو تو علم ہوگا اس بات کا، کہ جس طرح نئے وزیر خزانہ جو ہیں، چوتھے وزیر خزانہ اس حکومت کے، شوکت ترین صاحب، انہوں نے وزارت سنبھالنے سے ایک دن پہلے اور وزارت سنبھالنے کے ایک دن بعد بھی 2 پریس کانفرنس کی، 2 بار میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی بیڑا غرق ہے معیشت کا، سمت کا ہی نہیں پتا کہ کس طرف ہے، 3 سال تو انہوں نے ضائع کر دیے، اور اچانک صرف 15 یا 20 دن گزرے اور انہوں نے ایک اور بار میڈیا سے گفتگو کی، اور یہ 20 دنوں میں 10 دن تو وہ تھے جس میں انہیں کرونا کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے، گھر میں تھے۔ ان 20 دن کے بعد فوری طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا جی دیکھ لیجئے گروتھ ریٹ 3.9 ہو گیا۔ اب یہ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ کا گھورک دھندا ہے، اور جس طرح پہلے بھی اس طرح کے دعوے کیے گئے تھے اور بعد میں پھر رپورٹس آئیں کہ جی فگرز جو ہیں صحیح نہیں بتائے گئے انہوں نے، تو اس طرح اسی لیے اس بار بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ایک وزیر خزانہ۔ علی آپ سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حکومت میں ہر بجٹ سے قبل وزیر خزانہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے سب سے پہلا جو وزیر خزانہ تھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ارسطو، بکرات، سقراط، جن کے اوپر پوری پارٹی ڈیپینڈ کرتی تھی، کہا جاتا ہے جی اسد عمر صاحب آ گئے ہیں جی اب دیکھیے گا پاکستانی قسمت تبدیل ہو جائے گی، قسمت تبدیل نہیں ہوئی، اسد عمر صاحب تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد IMF کا ایک اور نمائندہ حفیظ شیخ صاحب آ گئے، جن کے بارے میں پہلے جو رائے تھی خان صاحب کی، ان کی دوسرے جو قریبی لوگ تھے نظریاتی، جو اب بہت کم رہ گئے ہیں، ظاہر ہے خان صاحب کے اوریجنل لوگ تو سارے ٹیکنوکریٹس رکھ لیے، اب تو انہوں نے اپنے لوگوں پہ شاید اعتبار نہیں ان کو، تو وہ تمام یہ کہا کرتے تھے جی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے حفیظ شیخ کا، اور انہوں نے معیشت کا بڑا غرق کر دیا تھا اس دور میں۔ اسی شخص کو جس سے خان صاحب کبھی ملے بھی نہیں تھے، جس پہ الزامات عائد کیا کرتے تھے، اچانک انہیں لے لیا جاتا ہے وزیر خزانہ کے طور پر، اور انہیں اتنی اچھی ان کی کارکردگی تھی تو انہیں سینٹر منتخب کرانا چاہتی تھی PTI کی گورنمنٹ، سینٹر منتخب نہیں ہو سکے وہ، تو اچانک انہیں لگا کہ یہ شاید کام اچھا نہیں کرے، اچھا نہیں، اگر وہ سینٹر منتخب ہو جاتے تو پھر تو آپ اسی کو کنٹینیو کرتے، منتخب نہیں ہوئے تو آپ نے ہٹا دیا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا کام نہیں کر رہے تھے، آپ نے تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد آپ لے آئے حماد اظہر صاحب کو جو PTI کے رکن ہیں۔ حماد اظہر صاحب آئے تو کہا گیا کہ جی نوجوان ہیں، بڑا زبردست یہ جانتے ہیں معیشت کو، اس حوالے سے بہترین اور احسن اقدامات ہوں گے، آپ دیکھیے گا پاکستان کی معیشت جو ہے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ 17 دن صرف وہ رہے، 17 دن رہے وہ، صرف ان کے ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد شوکت ترین صاحب آ گئے۔ اچھا اس بجٹ میں ارسلان ایک اہم بات بڑی میں بتاؤں آپ کو، وہ ہے دفاع کے حوالے سے، دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا گیا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں میجر ریٹائرڈ شیخ محمد ندیم صاحب، زبردست قسم کے تجزیہ کار ہیں، مختلف چینلز پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اس بار جو اضافہ ہوا ہے دفاعی بجٹ میں 74 ارب روپے کا، اس پر ہم بات کریں گے جی کس حد تک یہ بجٹ مناسب ہے یا اس پر مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میجر صاحب ہم بات کر رہے ہیں دفاعی بجٹ کے حوالے سے، اور اس گورنمنٹ نے کہا جی دیکھ لیجئے ہم نے دفاع میں کتنا زیادہ اضافہ کر دیا، 74 ارب کا اضافہ ہوا، یعنی کہ 1373 ارب سے زائد کا بجٹ جو ہے مختص کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اپنے ویورز کو میں بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ بجٹ جو اضافہ جو ہوا ہے 74 ارب روپے کا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ سے شاید ہماری فوج کا بجٹ ہے، اس سے زیادہ جو ہمارا دشمن ملک بالکل پڑوس میں ہے اس کا 5-7 گنا زیادہ بجٹ ہوتا ہے پاکستان سے۔ جی میجر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ہندوستان کے خلاف، انڈیا کے خلاف ہے۔ انڈیا کا بجٹ جو دفاعی بجٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ پاکستان کا جو بھی دفاعی بجٹ رہا ہے اس سے 7-8 گنا ہمیشہ زیادہ رہا ہے اس دفعہ۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا پچھلے سال کا دفاعی بجٹ تھا وہ فریز رہا، اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، پچھلے سال کے بجٹ میں بھی کوئی خاص اضافہ نہیں تھا۔ اس دفعہ 74 ارب روپے کا یہ اضافہ کیا گیا ہے، وہ بھی اس وجہ سے کہ اب ملک کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ پھر یہ ہندوستان کے ساتھ آپ نے جب کمپیٹ کرنا ہے، اس کا جو وہ گولہ بارود اسلحہ وہ خرید رہا ہے پوری دنیا سے، آپ دیکھیں کہ وہ بلینس آف ڈالرز اس کے اوپر۔ سیاست میں بھی بتاؤں آپ کو، آپ کے دل میں ہے کہ بھارت دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو اسلحہ درآمد کرتا ہے۔ جی بالکل، بھارت جو ہے ساری دنیا سے اس وقت اسلحہ درآمد کر رہا ہے، چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے رشیا ہو، سوائے چائنا کے وہ دنیا کے ہر ملک سے جو ہے اس وقت اسلحہ درآمد کر رہا ہے۔ تو اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری LOC کے اوپر ویسے ہی کافی زیادہ وہ ہاٹ رہتی ہے، اور
تو یہ اس حساب سے بہت معمولی اضافہ ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو بھی دفاعی بجٹ ہوتا ہے اس میں فوج کو جو بھی ملتا ہے اس میں سے بھی فوج بہت سا واپس کر دیتی ہے ان ٹرمز آف ٹیکسز اور ان ٹرمز آف سپورٹ. جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کرونا کے معاملے میں بھی جو ہے وہ جو آرمی ہے یا ہمارا جو دفاعی ادارے ہیں انہوں نے اپنا 2.5 ارب روپیہ تقریباً جو ہے وہ اس کورونا کے امت کے اندر انہوں نے بھی خرچ کر دیا ہے. اس کے علاوہ پولیو کے اوپر الگ ہم کام کر رہے ہیں. ٹڈی دل کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر فوج نے کافی کام کیا. آپریشن رد الفساد کے اندر یہ ادر دین انڈیا کہ جو آپ خلاف جو آپ یہ اس کو کمپیٹ کرنے کے لیے جو آپ کچھ منیمم دفاعی بجٹ انکریز کرتے ہیں تو اس سے ہٹ کر آپ کے بہت زیادہ اور اخراجات بھی ہیں، لیکن فوج پھر بھی آپ جو ہے ملک کو بھی سپورٹ دیتی ہے. تو یہ بہت کم ہے، اور یہ صرف تقریباً اگر آپ آرمی کا بجٹ دیکھیں تو تقریباً 7.5% بنتا ہے. یہ جو لوگ اڑاتے ہیں سر کہ دیکھیں 50% بجٹ آرمی کو دے دیا اور کہاں 6-7% بجٹ. اور میں پڑھ رہا تھا سر ایک آپ کے ظاہر علم میں ہے تمام چیزیں، ایک عام لوگوں کے بتانے کی تھوڑی سی میں نے کہا پاکستان کا جو ایک فوجی جوان ہے اس پر سالانہ $12,500 خرچ کرتا ہے، جبکہ انڈیا $42,000 خرچ کرتا ہے ایک فوجی پر سالانہ. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کا بجٹ کہاں ہوگا اور ہمارا کہاں ہے. دنیا میں دیکھیں بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں سعودی عرب 3.5 لاکھ، امریکہ بھی $3.5 لاکھ. یہ بڑے جو ملک ہیں یہ سب اسی طرح سے خرچ کرتے ہیں. ہمارا تو بجٹ ہی دیکھا جائے تو پوری دنیا کا اگر کمپیریزن کیا جائے جس طرح کے لوگ ہیں اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے. اور اس کے باوجود جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارا بجٹ تو خالی انڈیا ہی کے خلاف نہیں، بہت سارے پاکستان کے اپنے مسائل سلجھانے میں بھی جو ہے یہ دفاعی بجٹ لگ جاتا ہے. جیسے آپریشن رد الفساد میں لگ گیا، ٹڈی دل آ گیا اس کی میں لگ گیا، کوئی فلڈ اسکیم صاحب آ جائیں گی ابھی کوئی اس میں لگ جائے گا. تو فوج اس کے علاوہ جو فوجی ادارے ہیں جو بھی وہ ان کی الگ سے جو ہے وہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، یہ سارے مد میں وہ ادا کرتے ہیں. تو ہمارا بجٹ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن یہ لوگوں نے اڑائی بھی ہے اور یہ پروپیگنڈا ہے. مظلوم پروپیگنڈا جی ہماری بالکل پاک فوج کے خلاف کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم گھروں میں آج بڑے سکون کی نیند لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پاک فوج کا پہرا ہے سرحدوں پر. اس سے ہمیں معلوم ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہمیشہ ہی کیے ہیں پاکستان کی فوج نے. اور دوسری بڑی ایک اور بات میں بتا رہا تھا سر کہ 2014 سے لے کر اب تک کی اگر ہم بات کریں ہندوستان نے 51 سے 71 بلین ڈالر بڑھا دیے ہیں دفاعی بجٹ کے حوالے سے. اور ہم آج بھی جیسے آپ نے خود کہا پچھلے سال تو بڑھائے نہیں تھے، پچھلے سال بھی کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. اس سال بمشکل 74 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب 1373 ارب کا بجٹ مختص کر دیا ہے دفاع کے لیے. بالکل یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا. لیکن آپ دیکھیں کہ منیمم اس بجٹ کے ساتھ جو کہ انڈیا سے کئی گنا، جیسے میں نے کہا کہ 8-10 گنا یہ کم بجٹ ہے، اس کے باوجود ہم انڈیا سے کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انڈیا جو چیز بھی لاتا ہے اس کا کاؤنٹر ہم بھی لے کر آتے ہیں. اگر انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تو ہم نے بھی آپ کو نیوکلیئر ٹیسٹ کر کے دیا ہے. پوری دنیا کے اندر اس بجٹ میں آپ بتا دیں پوری دنیا میں اگر کسی قوم نے یہ آج نیوکلیئر پاور بن کے بیٹھی ہوئی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ہر جگہ آپ کے میزائل ریڈی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ دوزیں بن رہی ہیں، اور جہاں آپ کے ایئر کرافٹس بن رہے ہیں، فائٹر ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، ٹریننگ ایئر کرافٹ بن رہے ہیں. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اتنے میگر ریسورسز کے ساتھ دفاعی بجٹ کے یہ سارے کارروائی نما جس نے انجام دی. سر یہ بتائیے گا ندیم شیخ صاحب کے حال ہی میں سیف علی کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ 3 ممالک کی جس میں چین بھی شامل تھا اور افغانستان کے بھی نمائندے شامل تھے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ اور دفاعی بجٹ کے حوالے سے جس طریقے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان بجٹ میں آنے والے دنوں میں جو دیگر ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے کس حد تک ہم جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں چیزوں کا؟ کیونکہ سرحد پر باڑ لگانا، LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی جو ہے وہ جاری ہے، کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس وقت جیسے جیسے یہ امریکن جو فورسز ہیں ان کا وڈرال شروع ہو گیا ہے اور یہ جا رہی ہیں، ویسے ویسے ہماری مغربی بارڈر کے اوپر بھی خطرات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس وقت انٹرنیشنل پریشر بھی ہے جس میں امریکہ کا بہت بڑا پریشر ہے کہ فار دی بیسز یا فار دی کوئی ایئر لاگ اور جی لاگ آپ نے ظاہر ہے جی افغانستان سے انخلا کرنا ہے 11 ستمبر تک امریکہ نے، اور اس پاکستان سے تو ظاہر اس پر بڑا دباؤ ہے کسی طرح ایئر بیسز وغیرہ پاکستان سے مانگے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر پاکستان نے اس طرح منع کر دیا ہے تو اس پر مزید باتیں بھی ہو رہی ہیں.
کہ پاکستان کو یہ کاؤنٹر کرنا ہے. مغربی بارڈر کو بھی وہاں سے بھی خطرہ ہے اس وقت, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت. گورنمنٹ آپ دیکھیں وہاں دو الگ الگ ہیں, سو کالڈ گورنمنٹ جو ان کی ہے اس وقت وہ کابل کے اوپر ہے, باقی جو گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں طالبان کی. اگر آپ دیکھیں جو آن گراؤنڈ تو بہت خطرناک سچویشن ہے, اور پاکستان کے لیے اس وقت بہت ہی یہ ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر دونوں طرف سے بہت زیادہ خطرات ہیں. آپ نے بڑا اچھا کہا, اگر یہ دیکھیں ہم نے بارڈر فینسنگ بھی جو کی ہے یہ اسی دفاعی بجٹ سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ یہ ساری چیزیں ہی اس میں شامل ہیں. اور یہ مغربی بارڈر پر اور سارے جو انٹرنل آپ کے جو پیس کے لیے جو ہم کر رہے ہیں, فوج جو کر رہی ہے اس پہ بھی آپ کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے. لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فوج آپ اگر یہ 74 ارب نہ بھی بڑھاتے نا, جو کہ بہت ضروری تھا, ایسینشیل تھا, اور فوج نے جو ہے اس کا یہ بڑھایا گیا فوج کی ریکویسٹ پر. اچھا سر, ندیم شیخ صاحب یہ مجھے بتائیے گا, آپ نے وڈرال کی بات کی افغانستان سے امریکی افواج کی, آپ کیا سمجھتے اس اخراج کے بعد کن چیلنجز کا سامنا پاکستان کو ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے پھر پڑوسی ممالک سے جس طرح سے کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, کس طریقے سے چیزوں کا مقابلہ کیا جائے گا, صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت زیادہ پولرائزیشن ہے افغانستان کے اندر. کچھ ہیں جو امریکن کی سائڈس پر ہیں, ایران کا مسئلہ ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی کچھ وہاں پہ ہیں, تاجکستان ہے, ازبکستان ہے, اس طرح سے رشیا کا وہاں پہ اسٹیک ہے, بہت سارے کنٹریز کا اسٹیک ہے. اب پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے کہ سب کو بیلنس کر کے پاکستان جو ہے وہ اس بیلنس کو مینٹین کرے, اور پاکستان کی اس دفعہ پالیسی یہی ہے کہ مینٹین کرے گی بیلنس کو. لیکن بہت چیلنجز ہیں, میں نے جیسے بتایا کہ امریکہ اس وقت بہت زیادہ انوائڈ ہے. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بہت آسانی کے ساتھ جیسے پہلے کبھی ماضی میں ہوا, بہت آسانی سے یہ ان کی ڈیمانڈز کے اوپر سرنڈر کر دیں گے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن بار تو CIA چیف بھی آئے, وزیر اعظم نے ملنے سے منع کر دیا, ڈیمانڈز تو بہت دور کی بات ہے. اچھا اس وقت 34 صوبے جو ہیں افغانستان کو, اس میں 26 میں سے لڑائی جاری ہے, اور جیسے ظاہر ہے دن قریب آ رہے ہیں, امریکہ نے جانا ہے وہاں سے انخلا کرنا ہے اور فوجیں ان کی واپس جانی ہے 11 ستمبر تک. پاکستان پہ ظاہر دباؤ بہت بڑھا دیا گیا ہے. ایسے میں سر یہ بجٹ جو ہے بڑا اہم تھا, اور جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 74 ارب لازمی تھے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو یہ بجٹ بڑھا کر 1373 ارب سے زائد کا مختص کر دیا گیا, کم از کم کتنا اس میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر پوزیشن میں مزید آ سکیں؟ سر دیکھیں, دفاع تو ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھے والی بات ہے, اتنی آپ کی سیکیورٹی ہے. دیر از نو اینڈ ٹو سیکیورٹی, ٹھیک ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان اپنے ملک کے حساب سے بہت اچھا چل رہا ہے, بہت بیلنس ہے. آج آپ کے پاس دنیا کی ہر بہترین ویپنری, ایمونیشن, ہر چیز میں خود کفیل ہیں. تو الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں, خاص طور پہ افغانستان والے معاملے میں ہم پہ بہت خطرناک انٹرنیشنل پریشر آنے والا ہے, ٹھیک ہے, اور پاکستان کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہمارے ساتھ چین کھڑا ہے, لیکن بہرحال چین کا بھی ایک سٹینڈ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پاکستان کو بہت بیلنس کرنا پڑے. ظاہر ہے جی چین پاکستان کا دوست بھی ہے, اور اس کے علاوہ اگر پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں, افغانستان کا مسئلہ تو ہے ہی, وہاں سے امریکی فوج کا انخلا ہے. اس کے علاوہ میجر صاحب مقبوضہ کشمیر کا بہت اہم ایشو ہے, اور جس طرح روزانہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی ہوتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے ہمیشہ ہی. اور تو اس پہ بھی ظاہر ہے سرحدوں پہ پہرا تو ظاہر فوج کا ہے, وہاں بھی بات آئے گی کہ جی بجٹ کی ہی ساری بات ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں دنیا بھر میں, گو کہ امت مسلمہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں OIC کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اچھا نظر نہیں آتا, ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے کچھ مہینوں یا سالوں میں کشمیر کا مسئلہ بھی آپ کو حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی میجر صاحب. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی اتنی جلدی نہیں, ابھی تو اس نیئر فیوچر میں تو نظر نہیں آ رہا. جب تک یہ مودی کی گورنمنٹ ہے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. لیکن پاکستان کا ایک لیڈنگ رول ہے, ڈسپائٹ چاہے دوسرے جتنے بھی ہیں OIC وغیرہ یہ سپورٹ اس طرح سے نہیں ہے, بٹ الحمدللہ پاکستان کے اس دفعہ کے رول کی وجہ سے انڈیا بہت زیادہ بیک فٹ کے اوپر ہے. پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر ہیومینیٹیرین جو وائلیشنس ہیں اس کے اوپر اس کو ایلیگیشنس کا سامنا ہے, اور پوری دنیا میں اس کا کردار ہم نے جو ہے وہ واضح کیا ہے.
تو فوج دیکھیے یہ تمام کام یہ سارے فوج کر رہی ہے اس طرح کی جتنے بھی ہیں اور اس میں یہ الحمدللہ بہت سکسیسفل. ٹھیک ہے. اچھا میجر صاحب جس طریقے سے آپ نے نشاندہی کی معاملات کی جانب آپ نے کہا کہ دیگر جو ممالک ہیں بین الاقوامی جو ممالک ہیں ظاہری بات ہے پڑوسی ممالک سمیت پاکستان پر آنے والے وقت میں کافی زیادہ پریشر ڈیولپ ہونے والا ہے کیونکہ جو ہی افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا ہوگا اس کے بعد کافی زیادہ چیلنجز ہوں گے. آپ نے ذکر کیا افغانستان کا بھی, انڈیا کا بھی, تاجکستان کا بھی, ایران کا بھی اور دیگر ممالک کا. کیا حکمت عملی ہوگی؟ ظاہری بات ہے اب تمام تر معاملات ہو جائیں گے تو پرتشدد کارروائیوں میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں, افغانستان میں بھی جو صورتحال کشیدہ ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ سے گفتگو کنٹینیو کریں گے. یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے جانیں گے کہ پاکستان کی آنے والے دور میں کیا حکمت عملی ہوگی بین الاقوامی تعلقات کے قیام کے لیے اور کس طریقے سے وہ تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں. ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے ٹیونڈ. मारो कोई न बच के जाने पाए, डॉक्टरों को समझा दो ये टीके से कोई रह ना जाए, इसके सारे डोज लगाना सबको यह मैसेज जाए, जिसे नहीं वैक्सीन लगाना प्यार से उसको भी समझाए. कुछ दिनों की बात है फिर अच्छे दिन का राज है, वैक्सीन अपनी खास है फिर डरने की क्या बात है, वैक्सीन अपनी खास है फिर डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है, अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है, अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है. बाद में ना कहना भाई हम दे दे यह वार्निंग, वैक्सीन चलेगी टिल कोरोना इज नॉट गोइंग, सूचना जनहित में जारी, सबको अपनी जान है प्यारी, नखरेबाजी ठीक नहीं है, वैक्सीन डुप्लीकेट नहीं है, अफवाहों को कह दो बाय, देश को बीमारी से बचाएं, अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है, अरे अभी तो वैक्सीन शुरू हुई है. मैंने देखा है एक इदारा जिसका आगाज 8 बिस्तरों से हुआ और आज यहाँ लाखों मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है. यह है SIUT जो हमेशा रंगो नस्ल से बालातर रहा, जिसने कभी सिफारिश को गले नहीं लगाया, जिसने कभी गरीब को पीछे नहीं हटाया. जहां गुर्दे, जिगर, कैंसर और दीगर अमराज का मुफ्त और बाइज्जत इलाज किया जाता है. SIUT की इस कामयाबी के पीछे आप और आपकी ज़कात व अतियात हैं. जियो पाकिस्तान के लिए. جی ناظرین ویلکم بیک ونس اگین فرام دا بریک, بہت بہت شکریہ. ایک مرتبہ پھر ابھی ہماری جن ناظرین نے میں جوائن کیا انہیں خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نریم شیخ صاحب, اور بریک سے قبل ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کے لیے میں سوال چھوڑ کر گیا تھا
کہ یقینی طور پر جو صورتحال ہے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہے، پھر ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بجٹ دیا گیا ہے، دفاعی بجٹ جو ہے اس میں حکومت کی جانب سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ کسی حد تک اضافہ کیا گیا ہے، لیکن کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. اس پر بھی ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ سوال ہم نے کیا تھا بریک سے قبل کہ آنے والے دنوں میں بین الاقوامی ممالک سے دوستانہ تعلقات کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہوگی. پاکستان کی بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. جی سر. اچھا غالباً جی پاکستان اس وقت جو ہے نا، پاکستان کی جو پالیسی ہے. جی 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 آپ کنٹینیو کیجئے سر، ہم سن سکتے ہیں آپ کو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں دیکھیں، جو پاکستان کو اس وقت پالیسی اختیار کرنی چاہیے وہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم سنتے ہیں کہ پولیس سرات پہ چلنا، کہ بال سے باریک جو ہے وہ ہوگا اور تلوار کی دھار سے تیز. تو پاکستان کو اس وقت بالکل پولیس سرات یا سرات مستقیم پہ چلنا ہوگا. پاکستان کے تمام نیبرنگ کنٹریز جو ہیں، پاکستان کا ذرا سا غلط اسٹیپ اور بیلنس ڈسٹرب ہونے کی صورت میں کوئی بھی ملک ناراض ہو سکتا ہے، جس میں نے آپ کو نام بتا دیے. چائنا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے امریکہ کو ذرا سی بھی کوئی ایسی رعایت دے دی تو بہت مشکل ہے. تو پاکستان کو بہت بیلنس کرنا ہے اور ایک نان الائن کنٹری کے طور پر پاکستان نے اس وقت ایکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کسی کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان صرف پیسفل افغانستان کے ساتھ ہے کہ افغانستان میں پیس مینٹین ہو جائے تو پاکستان کا رابطہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہو جائے گا. وہاں آپ دیکھیں کہ بے شمار سینٹرل اسٹیٹ کنٹریز جو لینڈ لاک پھنسی ہوئی ہیں، ان کو سمندر چاہیے، گرم پانی چاہیے فار دیئر امپورٹ، فار دیئر ایکسپورٹس. بٹ افغانستان کی سچویشن کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتی اور پاکستان ان کے پاس واحد راستہ ہے جو پیسفل راستہ ہے، جو وارم واٹر کی طرف، اور اس میں پاکستان کی ترقی پنہا ہے. جس طرح سے سی پیک ہے، اسی طرح سے یہ سینٹرل ایشیا جو ہے وہ آئل اینڈ گیس ریسورسز سے مالا مال ملک ہیں اور یہ سب وہاں پیچ میں پھنسے اور یہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے ہیں. صرف افغانستان میں اگر پیس ہو جائے تو پاکستان میں اسی طرح سے ہے جیسے سعودی عرب میں تیل نکلا. اچھا سر، یہ کیا کہیں گے اس جو آخری جملہ تھا آپ کا کہ افغانستان میں پیس ہو جائے، افغانستان کا امن سر ہمیں کتنا سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ہمیں ہی سوٹ کرتا ہے. افغانستان کو، افغانیوں کو تو سوٹ کرتا ہی ہے، بلکہ پورے ریجن کو سوٹ کرتا ہے. پورا ریجن ڈسٹرب ہوا ہے. سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں نے بتایا کہ آئل اینڈ گیس کی سر اگر دنیا میں سب سے زیادہ میجر صاحب اگر پاکستان کو سوٹ کرتا ہے، افغانیوں کو تو ظاہر کرتا ہی ہوگا، ان کا تو ملک ہے. پاکستان کو اگر سوٹ کرتا ہے تو پھر دشمن سر کیوں ہونے دے گا؟ جب پاکستان کیوں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے؟ اصل میں وہاں بہت زیادہ کنٹریز کے اتنے زیادہ اسٹیٹس ہو گئے ہیں، سیکٹیرین ہو گئے ہیں، نیشن وائز ہیں، لنگوسٹک ہیں، ایتھنک ہیں، بہت سارے وہاں مسئلے مسائل ہیں. تو پاکستان نے بالکل کسی چیز کو نہیں دیکھنا ہے. پاکستان نے صرف اور صرف ایک چیز پہ فوکس کرنا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کین برنگ پیس ان افغانستان دیٹ سوٹس اس. ہمیں نہ طالبان سوٹ کرتے ہیں، نہ ہمیں جو پچھلا سو کالڈ ناردرن الائنس سوٹ کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی بھی ایسی نہ کوئی سیکٹ، نہ کوئی ایتھنک گروپ. ہم صرف پیس لونگ ہیں. وی وانٹ پیس ان افغانستان سو دیٹ سینٹرل ایشین کی جو اسٹیٹس ہیں ان تک پاکستان کی رسائی ہو جائے. جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جو اس ویک پوائنٹ کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں وہ یہاں سے نکل جائیں کہ اب یہ اٹ از نو مور ویک. وہاں ایک گورننس ہے، ایک گورنمنٹ ہے. دس از واٹ دی آبجیکٹو should be for پاکستان. تو کیا نیا سر بلاک بن رہا ہے ہمارے اس خطے میں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جیسے امریکن بلاک کہا جاتا تھا، اب چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ترکی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ واقعی ایک نیا بلاک بننے لگا ہے اور پاکستان نے بھی چینج کیا اپنے آپ کو؟ دیکھیے بالکل ہے، یہ ایک بلاک کی آپ کہہ لیں کہ بالکل ارلی سٹیج ہے اور اس میں کسی ٹائم پہ بھی یہ بلاک کسی اور بلاک میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. ابھی بہت انیشیل سٹیج پر ہے اور ڈیفینیٹلی یہ بلاک بن رہا ہے. اور امریکہ ایک ایسا ہے کنٹری جو کسی بھی ٹائم پہ اس بلاک کو سیمنٹ کر سکتا ہے. اس کی کوئی بھی پالیسی یا اس کی کوئی بھی غلط ایکشن اس پورے ایریے کے اندر ایک نئے بلاک کی کریشن میں مددگار. تو نہیں سر، جس طرح سی پیک کے حوالے سے بڑے تحفظات تھے امریکہ کے، لیکن پاکستان نے یہ منصوبہ جاری رکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے سی پیک جو ہے گیم چینجر ہے. اور اس طرح افغانستان میں امن، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خطے کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے، پاکستان میں امن کے لیے بڑا ضروری ہے افغانستان کا امن. تو سر یہ تو پاکستان اس وقت جس طرح آپ نے خود کہا ساتھ مستقیم پہ چل رہا ہے اور بڑا پھونک پھونک کا قدم رکھنا پڑے گا اس ساری صورتحال کو دیکھ کر. دیکھیے سی پیک پہ چلنے کی وجہ سے آپ
It doesn't mean کہ you are against US policies, you are against United States. ہم اس پہ سی پیک یہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, چاہے وہ سی پیک کی شکل میں آئے, چاہے وہ بلو ڈاٹ کی شکل میں آئے, کسی بھی شکل میں آئے. وی مسٹ ویلکم دی انویسٹمنٹ. اور ہم پاکستان کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ امریکنس کو بھی پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے, اس لیے وہ اس نظر سے نہیں دیکھتے. لیکن بلاک اگر آپ بات کریں گے, اگر بلاک ٹوٹل شیپ میں آ جائے اور پیپر پہ آ جائے, رائٹنگ میں آ جائے, تو وہ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گا پورے ریجن کو. تو ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی. انڈر کرنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, انڈر ہینڈ چیزیں چل رہی ہیں, بہت انیشیل اسٹیج ہے, اور ابھی سب سے ہمارا جو معاملہ ہے, ہم نے سب سے تعلقات مینٹین کیے ہوئے ہیں, چاہے وہ چائنیز بلاک ہو, چاہے رشین بلاک ہو, چاہے امریکن بلاک ہو, گلف کا بلاک ہو, ایرانین بلاک ہو. ابھی تک الحمدللہ ہم نے بہت اچھی پالیسی مینٹین کی ہوئی ہے نیوٹرلٹی کی, اور ہمارا صرف ایک ہی سٹینڈ ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, جو ہمارے فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, اور یہ پرنسپل سٹینڈ ہے ہمارے. سر کیا کہیں گے, مضبوط معیشت جسے کہا جاتا ہے میجر صاحب, مضبوط معیشت ہی مضبوط آپ کے دفاع کی ضمانت ہوتی ہے. تو ملک کی جو حالات ہیں اس میں معیشت آپ کے سامنے ہے, اور جو بھی ظاہر دفاعی اور سیکیورٹی ہماری ضروریات ہیں دفاع اور سیکیورٹی کے حوالے سے, وہ ملک کی وسائل سے ہی پورا کیا جاتا ہے. کولیشن فنڈز کی بندش کے باوجود بھی ظاہر پورے کر رہے ہیں جس طرح. اس پر آپ کیا کہیں گے اس وقت ملک کی معیشت کے حوالے سے؟ کہ ملک کی معیشت الحمدللہ ڈسپائٹ کہ 30% آف دا بجٹ جو آپ کے جو ہے وہ لون پیمنٹس میں جا رہا ہے, انٹرسٹ پیمنٹس میں جا رہا ہے, بہت خطرناک سچویشن ہے, لیکن الحمدللہ ڈائریکشن ٹھیک ہے. اب ڈائریکشن پروگریسو ہے, ڈائریکشن گروتھ کی طرف ہے, تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ امپروو ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کو بیلنس مینٹین کرنا ہے. پہلے پاکستان نے یہ دیکھا کہ جہاں سے پیسے اس کو فائدہ ہوا وہ اس طرف چلا گیا, لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ جب آپ نے اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ان کا نقصان ہی ہوا ہوتا ہے ان ٹرمس آف فائنینس, آلسو ان ٹرمس آف پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کے ریپوٹیشن آلسو. تو اب پاکستان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے, اور ہمیں بس خاموشی کے ساتھ انویسٹمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے جو بھی یہاں لے کر آئے, اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس پہ کوئی چیز کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. افغانستان میں پیس ہو گیا تو سمجھ لیں پاکستان کے اندر تیل نکل آیا, اس طرح سعودی عرب بن گیا, پاکستان بھی انشاءاللہ بن جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے, تو یہ اکانومی بھی اب سیدھی ہونے جا رہی ہے. لیکن اس میں ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا, فیوچر پلان کرنا پڑے گا. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو لا رہے ہیں یہ بہت سلو ایک چیز آ رہی ہے, اس پہ بہت دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے نیوکلیر ڈیٹونیشن کی تھی پاکستان نے. یہ EVM بھی اسی طرح سے ہے کہ جس دن یہ پاکستان میں آ گئی, گھر بیٹھا ہر فرد اپنا ووٹ ڈالے گا, اس بسوں میں کھچا کچ بھر کے اور ٹانگوں میں بھر کے لوگوں کو لے جانے. بالکل میجر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ہمارے ساتھ سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پونےوالا صاحب بھی موجود ہیں, اور ظاہر ہم بات کر رہے ہیں جی دفاع کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ بجٹ میں جو مختص کیے 74 ارب مزید اضافہ جو کیا تھا اس پر بھی. لیکن اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے بجٹ کے ظاہر مین ٹاپک جو تھا ہمارا, میجر صاحب سے بھی گفتگو یہیں سے آغاز ہوا تھا. حماد پونےوالا صاحب کیا کہیں گے جو کل بجٹ پیش کیا گیا, اور آج ایک پریس کانفرنس بھی کی وزیر خزانہ نے, اور انہوں نے کہا کہ جی 2-3 چیزیں ایسی تھیں جن کے حوالے سے واپس لے لیا گیا ہے, جیسے کہا گیا تھا خاص طور پر موبائل فونز کے حوالے سے, کالز کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے, وہ تو فیصلہ واپس ہو گیا خان صاحب کے کہنے پہ. باقی بجٹ کے حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں, انقلابی بجٹ ہے, متوازن ہے, یا عوام دشمن ہے؟ جی حماد, آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایک مرتبہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. حماد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقینی طور پر حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کر دیا گیا, اور کتنا زیادہ یہ انقلابی بجٹ ہے اس حوالے سے ان کا بھی حماد صاحب کی بھی موقف لینا چاہیں گے. حماد صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی حماد صاحب. جی اچھا, آواز تھوڑی سی کم ہے آپ کی. میں جس سوال دہرا رہا ہوں حماد پونےوالا صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے, اس بجٹ کو تاجر برادری کا ظاہر ملا جلا رد عمل اب تک سننے کو اور دیکھنے کو ہمیں ملا ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟
السلام علیکم علی بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک جی. بجٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے حماد پونیوالا صاحب؟ اس بجٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ تاجر برادری کا اب تک کا جو رد عمل ہے وہ تو ملا جلا صحیح ہے. لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو پینڈیمک سے جو نقصان ہوئے ہیں، اسپیشلی جو اسمال ٹریڈ کو نقصان ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہماری بڑی ایکسپیکٹیشن ہائی تھی کہ فرینڈلی بجٹ جو سننے میں آ رہا تھا، لیکن اسمال ٹریڈ کے لیے انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسی مراحت نہیں دی گئی ہیں یا بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا گیا جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اسمال ٹریڈ کے لیے بہتر ہے. کچھ سیکٹرز ہیں جو ہمارے اسٹیل کے سیکٹرز ہیں، ان پہ کچھ چیزیں نظر آئی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں آر ڈی وغیرہ کے حوالے سے جو ہمیں ریلیف ملا ہے اس کے اندر. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو چھوٹے لوگوں کے لیے، چھوٹے تاجروں کو جو سب سے زیادہ افیکٹیو ہوئے ہیں اس پینڈیمک میں، ان کے لیے کوئی ایسی بڑی چیز اناؤنس نہیں کی گئی یا کوئی کہیں کہ ایسا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ان کو جو اس میں سے نکل پائے وہ. آپ کی آواز تھوڑا سی طرح ہمارے پاس نہیں پہنچ پا رہی. کوٹنگ انڈسٹریز، اسمال انڈسٹریز کے حوالے سے نظر انداز کرنے پر تاجر نالا ہیں. اس طرح بات کر رہے ہیں حماد پونیوالا صاحب بھی کہ جی ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں لیکن اتنا زیادہ ڈسارڈ ان کہا کہ ہوئے ہیں تاجر برادری. بالخصوص وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسمال ٹریڈرز. جی حماد پونیوالا صاحب جی کنٹینیو کیجیے گا. جی کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنے زیادہ کچھ ہونے کے بعد اور اس جو کووڈ میں جو نقصان ہوئے ہیں، اسپیشلی اسمال ٹریڈ کو جو نقصان ہوا ہے، تو ہمیں بڑی امیدیں تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ فرینڈلی بجٹ آئے گا اور اسمال ٹریڈ کے لیے کچھ بہتری ہوگی. اور ایسا کچھ بھی بجٹ میں ہمیں تو نظر نہیں آئے گا جس میں اسمال ٹریڈ کو کوئی فائدہ ہوا ہو. تو اسمال ٹریڈ کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح. اور اس گورنمنٹ کے اندر جو بھی پالیسیز آئی ہیں وہ اسمال ٹریڈ کے لیے کوئی بھی اچھی پالیسیز نہیں آئی ہیں. اسپیشلی ہم نے یوٹیلیٹی کے حوالے سے بات کی تھی، ہم نے بہت سارے ٹیکسز کے اوپر بات کی تھی، تاجروں کو سیل ٹیکس میں. اچھا، اس پہ حماد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یوٹیلیٹی کی آپ نے بات کی، یوٹیلیٹیز میں سبسڈی دینا چاہیے تھی گورنمنٹ کو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل دینی چاہیے تھی، بالکل دینی چاہیے. دیکھیں آپ الٹا جو ہے وہ یوٹیلیٹیز ہمیں جو ہے وہ الیکٹرک نے جو ہے یونٹ مہنگا کر دیا ہے. الٹا چیزیں اور مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آپ سبسڈی دینے کے بجائے چیزوں کو اور مہنگا کرتے جا رہے ہیں. یہ بڑا مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے سروائیو کرنا. اور ایک ایوریج بل آ رہا ہے گھروں کا، وہ 15,000 اور 20,000 روپے کا ایوریج آ رہا ہے. تو وہ مطلب کیسے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ مینیج کریں گے، اسپیشلی اسمال ٹریڈ. اچھا، یعنی کہ جو کرونا سے متاثر ہوئے تھے تاجرین، کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان کے تقریباً 40% تاجر طبقہ ہے جو تقریباً دیوالیہ ہو گیا کرونا کی وجہ سے، ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو ریلیف نہیں دیا گیا. دیکھیں آپ کو ان کو کم بیک تو کروانا نا. 40% بولنا آسان ہے، 40% ایک سمجھ لیں ملک کا آدھا حصہ ہوتا ہے جو بالکل پریشانی میں شکار ہے. ان کو اگر ریلیف دینا ہے تو ان کو کم بیک کروانے کے لیے آپ کو ان کو مراحت دینی پڑے گی. اگر آپ ان کو ایسی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف تو پیکیجز تو ہونے چاہیے تھا نا. اگر آپ ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایس ایم ایز وغیرہ نہیں دے سکتے، تو ایٹ لیسٹ کم از کم بجٹ میں ایسا فرینڈلی ہونا چاہیے تھا کہ وہ واپس سے اپنے سروائیول کی جنگ لڑ سکیں. جی ارسلان، آپ نے دیکھا کہ ماضی میں آواز مشتق غالباً کافی سلو ہے. ہم کوشش کریں گے دوبارہ کہ ان سے مزید حماد صاحب سے مزید جانے کہ یقینی طور پر کہا جا رہا تھا کہ تاجروں کو جو ہے وہ بہت بڑا ریلیف ملے گا. کافی زیادہ جو ڈیوٹیز ہیں اس پر سبسڈی دے دی جائے گی، کافی سارے ٹیکس میں ان کو چھوٹ دے دی جائے گی یقینی طور پر علی. لیکن ہم نے دیکھا کہ تاجروں کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ولڈنگ ٹیکس میں اگر کسی حد تک کمی کی گئی ہے تو دوسری طریقے سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان اعداد و شمار کو جو ہے وصولی کے لیے ایک ذریعہ بنا لیا گیا. اور اس حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، نہ صرف تاجروں کی جانب سے بھی بلکہ دیگر شعبہ زندگی کے حوالے سے بھی. اور ابھی ایک خبر یہ بھی مجھے مل رہی ہے کہ آئندہ ماہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پیٹرول بم گرانے کی بھی عوام پر تیاری کی جا رہی ہے. اور بجٹ کو جو ہی اناؤنس کیا ہے، ایک روز قبل اس سے اقتصادی سروے جاری ہوا تھا اور ابھی سے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یعنی جہاں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی وہاں اشیاء خورد و نوشت ہوں اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان پر قیمتیں بڑھتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ حماد پونیوالا صاحب. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر، حماد پونیوالا صاحب، آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، پھر پیٹرول بڑھانا پڑے گا تو یقیناً پھر مہنگائی میں اضافہ ہوگا. تو اس وقت بھی 18% مہنگائی ہے، یہ تو مزید بڑھ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اور ظالمانہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں جیسے ہی ہمارے فائنانس منسٹر دوبارہ چینج ہوئے تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ یقیناً جو ہے یہ بجٹ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کا نہیں ہوگا، آئی ایم ایف کی طرف سے ہی بجٹ ہوگا. اور یہ انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا. اور یہ بجٹ میں کوئی بھی ایسی چیز ہمیں ابھی تک فی الحال نظر نہیں آئی ہے جس میں یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے ریلیف کوئی پیکیج دیا ہو یا کوئی لوگوں کا کم بیک کرنے کا موقع دیا ہو. آپ نے دیکھا کہ ابھی جس کے اوپر سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے موبائل کمیونیکیشن کا،
اور وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے ہیں کوئی مزید. انہوں نے آٹوموبائلس کے اوپر انہوں نے چھوٹی گاڑیوں پہ کچھ ٹیکسز کم کیے ہیں, اور ادروائز تمام چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگے ہیں یا بڑھے ہیں. 850 سی سی گاڑی پہ جی کم کیے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا موبائل کے حوالے, موبائل اب جو تھا وہ سستا کیا ہے جبکہ کاسٹ مہنگی کی تھی, لیکن لگژری, دیکھیں ہم لگژری چیزوں کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ چلیں لگژری چیزوں پہ آپ ٹیکسز لگا دیں, لیکن لگژری تو ہمارے کلاس میں نہیں آتی نا, ہم تو مڈل کلاس یا لوور کلاس کی بات کرتے ہیں. تو اصل جو پرابلم ہے وہ مڈل کلاس اور لوور کلاس کو ہے. یہی بات بہت زبردست پوائنٹ کیا آپ نے, یہی بات کر رہے ہیں. بالکل گیس بجلی کے جو بل ہیں انکم ٹیکس ختم کرنا چاہیے تھا, اس پہ بھی بہت سارے لوگ انتظار کر رہے تھے. شاید اس مرتبہ کرونا کی وجہ سے جو کہ پوری دنیا متاثر ہوئی, پاکستان کے بہت بڑا طبقہ متاثر ہوا ہے, تو اس پہ بھی ختم ہونا چاہیے تھا, یہ بھی نہیں ہو سکا. تو کیا اس پہ آپ کی سر یہ بتائیے نا تاجر رہنما کے طور پر کیا احتجاج ہوگا اس پہ آپ کی جانب سے, یا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیں گے بھی آپ؟ پوری دنیا میں جہاں بھی یہ کووڈ کی وجہ سے پریشانی ہوئی, بلکہ پوری دنیا میں ہوئی ہے پریشانیاں, تو گورنمنٹ نے سبوں نے ریلیف دیا ہے, سب کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے سبسڈیز دی ہیں. لیکن ہماری گورنمنٹ نے ایسی کوئی چیز نہیں دی کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس ایشو کے اوپر ہمیں کم از کم متبادل کوئی چیز تو دے. لیکن گورنمنٹ نے ہمیں نہ ایس ایم ایز دی, نہ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی ریلیف دیا. 1 سال کا ریٹرن جو ہے ہمیں معاف ہونا چاہیے. یقینی طور پر تاجروں کو لاک ڈاؤن کی صورتحال کا بھی شدید سامنا تھا, اور جس طریقے سے حماد صاحب بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے یقینی طور پر تاجروں کو, نہ صرف تاجروں کو بلکہ تمام تر عوام کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا پروبیبلی. لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ کی جانب سے اس طریقے سے چیزیں نہیں کی جا سکیں جس طریقے سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. تو کیا کہنا چاہیں گے حماد پونوالا صاحب, آئندہ روز میں کیا تاجروں کی جانب سے ٹیکسوں کو کم کروانے کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل طے کیا جائے گا, تحفظات کا اظہار کیا جائے گا, کوئی احتجاجی کیفیت بھی پائی جائے گی, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی جب ہمارا بجٹ پرپوزل دینے کا ٹائم تھا, ان دنوں میں ہم اپنے کاروبار کھلوانے کی کوششیں کر رہے تھے. انفارچونیٹلی ٹھیک انہی دنوں میں ہماری جدوجہد جو ہے وہ کاروبار کھلوانے کی تھی, اور ہم لوگ اسٹیل سیکٹر کے حوالے سے تو ہم نے پرپوزل دیے ہیں, اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس پہ سنوائی بھی ہوئی ہماری. لیکن اسمال ٹریڈ کے حوالے سے ہم کوئی بجٹ پرپوزل نہیں دے پائے, اور کہیں سے بھی کوئی ایسے پرپوزل گئے نہیں ہیں. لیکن انہیں خود ہی سوچنا چاہیے تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ افیکٹو جو ہمارے لوگ ہیں وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ فرینڈلی بجٹ کا جو کافی شور مچا ہوا تھا اسمبلیز میں کہ فرینڈلی بجٹ آنے والا ہے, فرینڈلی بجٹ آنے والا ہے, تو لوگوں کو امید تھی کہ کافی اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس میں ہمیں ریلیف ملے گا. لیکن کوئی ایسی چیز مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے کہ جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے کوئی ایسا بجٹ دیا ہے کہ جس میں ہم خوش ہو سکیں. یہ تو اور زیادہ ہمارے پہ مہنگائی کا پہاڑ توڑا گیا ہے. بہت شکریہ حماد پونوالا صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے بات کی بجٹ کے حوالے سے, پوسٹ بجٹ کے حوالے سے. ارسلان, بالکل اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم شیخ صاحب, حماد پونوالا صاحب, اور اس سے قبل ہمارے ساتھ جامع کرام اللہ دھاریجو صاحب بھی موجود تھے, میر محمد علی صاحب تھے, پاکستان تحریک انصاف کی بھی رہنما تھی. ناظرین, یقینی طور پر حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہے, لیکن یقینی طور پر جب ہم اعداد و شمار کا موازنہ کریں اور دیکھیں تو چیزوں میں کوئی خاطر خواہ کمی نظر نہیں آتی, بلکہ یقینی طور پر مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے اس حوالے سے وہ یقینی طور پر دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے گا. اور جو ہی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں تو جیسے میں نے اس سے قبل بھی کہا ہے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ پیٹرول کی قیمتوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ تمام تر چیزوں پر اثر انداز ہوتا ہے, اور یقینی طور پر مہنگائی کا طوفان آتا ہے. بجٹ تو آ گیا, خوشحالی کے دعوے کیے گئے, لیکن ایک عام آدمی کی, ایک عام شہری کی زندگی پر کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں آیا. ہمیشہ کی طرح حسب معمول وعدے پہ وعدے اور دعوے پہ دعوے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے اور علی سرور کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی, اور تفصیلی طور پر آنے والے دنوں میں اسی حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے اور عوامی مسائل کے حوالے سے, عوامی مسائل ہیں جو عوام کو مسائل درپیش ہیں, آپ کو جو مسائل درپیش ہیں وہ آپ سامنے رکھیں گے, ان کا حل کے لیے بھی بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور ارسلان نعیم کو دی اجازت. مولا نگہبان. जियो पाकिस्तान